बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना एक नया सच्चा वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कदीम ज़माने का एक बादशाह जो निहायत सख्त मिजाज इंसान था, उसके बनाए हुए उसूलों के खिलाफ वर्जी जो शख्स भी करता था, वो बादशाह कभी भी उसको माफ़ नहीं करता था। सब लोग उसको जालिम बादशाह के नाम से मुखातिब करते और वो हर किसी के साथ इंसाफ के साथ पेश आना अपनी तौहीन समझता था। हर किसी को अपनी जूती की नोक पर रखता। उसकी सल्तनत में मौजूद तमाम राया उससे बहुत बदजन और बेजार थी। हर कोई ही उसकी बुराई करता हुआ नजर आता था। कोई भी बादशाह को इतनी फोकियत देना ज़रूरी नहीं समझता था। जो शख्स भी बादशाह के पास अपना मसला लेकर जाता था, वो हमेशा ही गलत का साथ देकर सच्चाई को दबा देता था और एक मजलूम इंसान को सज़ा की भेंट चढ़ा देता था। उसने बहुत से ऐसे मजलूम इंसानों को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया था और जो जालिम था वो खुलेआम सीना चौड़ा करके घूम रहा था। वो बादशाह खुद को खुदा समझता था, जिसके साथ जो दिल चाहता था वो कर देता था। अल्लाह ने उसको औलाद नरीना से भी नवाजा था। उसकी 2 बीवियां थीं, जिससे उसके 5 बच्चे थे। 2 शहजादे, 3 शहजादियां थीं। वो अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करता था, जबकि यही दूसरों की औलाद को भेड़ बकरियों की तरह समझता था। किसी के साथ भी कुछ भी कर देना उसके लिए बहुत आम बात थी। यही चीज़ अल्लाह को नापसंद थी और वो उसको सख्त अजाब देने वाला था, और वो इस चीज़ से गाफिल था। उसकी दोनों बीवियों में से एक बीवी बड़ी मलिका हमेशा ही बादशाह को समझाती थी कि ये सब ना किया करो, ये गलत है, आगे जाकर बहुत मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। ये चीज़ अल्लाह को सख्त नापसंद है। अल्लाह ने हमें भी औलाद नरीना से नवाजा है। आज हम किसी की औलाद के साथ ये जुल्म ज़्यादती करेंगे, बेवजह किसी को सज़ा देंगे, तो अल्लाह को ये चीज़ नापसंद आएगी और वो हम लोगों को भी ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देगा। ना हम यहाँ के रहेंगे ना हम वहाँ के रहेंगे। लेकिन वो सख्त मिजाज बादशाह किसी की बात को भी तरजीह नहीं देता था। एक रोज़ वो अपनी नशिस्त पर गरूर से बैठा हुआ था कि उसका वज़ीर उसके सामने अदब से खड़े होकर अपनी बात पेश करने लगा। बादशाह सलामत जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करना चाहता हूँ। बादशाह ने घुराती हुई निगाह से उसकी जानिब देखा। कहने लगे, जो बात करनी है जल्दी करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। लेकिन वज़ीर जानता था जो बात वो करने जा रहा था, अगर उसको जान की अमान नहीं मिली तो बादशाह को लम्हा नहीं लगना था और वो उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता। इस वजह से वो अपनी बात पर एक बार फिर जोर देते हुए कहने लगा, बादशाह, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करना चाहता हूँ। जब वज़ीर ने दोबारा ये बात दोहराई तो मजबूरन बादशाह को कहना पड़ा, जान की अमान है, जो कहना है जल्द बोलो। वो अर्ज़ करने लगा, बादशाह सलामत, मेरा खुदा गवाह है कि मैं आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचता हूँ और मैं आपकी शहजादियों और आपके शहजादों के बारे में भी बहुत अच्छे ख्यालात रखता हूँ। लेकिन काफ़ी दिनों से ये बात मेरे इल्म में आ रही है कि शहजादियाँ रात के वक्त जैसे ही आप अपनी आरामगाह में तशरीफ़ ले जाते हैं, वो लोग फ़ौरन ही महल से निकलकर बाहर चली जाती हैं। और ये बात भी सुनने में आई है कि वो लोग आपकी पीठ पीछे बदकारी कर रही हैं और जिस भी घर में मर्द होते हैं वहाँ चली जाती हैं और उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लेती हैं। वज़ीर अपनी बात बोलकर खामोश हो गया था और बादशाह के रद्द अमल का इंतज़ार करने लगा था। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये बादशाह का रद्द अमल इतना ज़्यादा ख़तरनाक होगा। बादशाह ने अपनी जगह से खड़े होकर एक ज़ोरदार किस्म की लात वज़ीर के सीने पर मार दी, जिसकी वजह से वो ज़मीन दोज़ हो गया था और हड़बड़ाकर बादशाह की जानिब देखने लगा था। बादशाह ने फ़ौरन ही अपने म्यान से तलवार निकाली और वज़ीर के गले पर रख दी। लेकिन इससे पहले वो उसका दर्द सर से अलग करता, वज़ीर फ़ौरन ही बोलने लगा, बादशाह सलामत, आपने मुझे जान की अमान दी थी, अब मुझे इस तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। वो जो अभी उसका सर कलम करने लगा था, उसकी बात से यकदम ही रुक गया। बादशाह ने वाकई ही उसको जान की अमान दी थी और वो अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता था। वो यकदम ही रुक गया और गुस्से के आलम में अपनी तलवार को वापस म्यान में रख लिया, जबकि वज़ीर अपना वजूद लेकर खड़ा हुआ और बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बात हकीकत है। जब आप अपनी आरामगाह में तशरीफ़ ले जाते हैं तो शहजादियाँ अपनी कमरों से निकलकर गलियों में गश्त करती हैं और जिस घर में भी उनको कोई मर्द नज़र आता है उस घर में चली जाती हैं। वज़ीर एक बार फिर अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, यानी यही बादशाह सलामत का गुस्से से बुरा हाल था। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो वज़ीर का सर धड़ से अलग कर दे। उनके लिए उनकी औलाद सबसे ज़्यादा अहम थी और ऐसी बेहुदा बात जब उन्होंने अपनी शहजादियों के बारे में सुनी तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उनका रद्द अमल इतना ख़तरनाक सामने आया, वो मज़ीद कुछ कहते इससे पहले बादशाह हाथ उठाकर उसको चुप कराने लगा। कहने लगे, वज़ीर, अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो खामोश हो जाओ। मुझे पूरा यकीन है
میری شہزادیاں اتنا غلط کام نہیں کر سکتی ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ وہ لوگ تھوڑی سی میری طرح ہی غسیل طبیعت کے مالک ہے، لیکن وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنی شہزادیوں پر یقین ہے۔ اس وقت سلطنت کا بادشاہ نہیں بلکہ ایک باپ بول رہا تھا۔ وزیر نے ایک بار پھر تحمل مزاجی سے ان کو سمجھانا چاہا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بات بار بار میرے سامنے آ رہی ہے، اور یہ بات ایک سپاہی نے نہیں بلکہ 3-4 سپاہیوں نے مجھ سے کہی ہے، جس کی وجہ سے میں نے آپ تک یہ بات پہنچائی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ایک بار اس بات کی تحقیقات کر لیں، اس کے بعد ہی کوئی دوسری بات کریں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ چند پل کے لیے بادشاہ بالکل خاموش ہو گیا، کیونکہ وزیر کی بات میں دم تھا۔ انہوں نے کھراتے ہوئے کہا، ایک بات یاد رکھنا وزیر، اگر یہ بات جھوٹ نکلی اور میری بیٹیاں پاک دامن نکلی اور جو تم الزام ان پر لگا رہے ہو وہ غلط ہوا، تو یاد رکھنا تمہارا سر در سے الگ میری ہی تلوار سے ہوگا۔ وزیر کچھ بولتا اس سے پہلے بادشاہ ہاتھ کھڑا کر کے وہاں سے جا چکے تھے۔ بادشاہ کا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ جو بات وزیر نے ان کے گوش گزاری تھی وہ ان کے لیے کافی حیرت انگیز تھی۔ شہزادیاں بہت الگ مزاج کی تھیں، ان کی طبیعت بادشاہ کی طرح ہی غسیل تھی، لیکن وہ ایسی ہرگز نہ تھی۔ وہ کافی دیندار طبیعت کی مالک تھی، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسی بات کیوں سامنے آ رہی ہے کہ ان کی بیٹیاں غلط کاری کر رہی ہیں، جبکہ وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ ان کی بیٹیاں کس مزاج کی تھیں۔ لیکن ہمیشہ ہی وزیر کی بات میں دم ہوتا تھا، وہ کبھی بھی کوئی بات بنا سوچے سمجھے نہیں بولتا تھا۔ یہی تمام باتیں ان کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ وزیر کی بات کو حقیقت کا روپ دار کر دیکھیں گے۔ آخر ایسا کیا معاملہ ہے جس کی وجہ سے وزیر ان کی بیٹیوں کے بارے میں اس طریقے کی گفتگو کر رہا ہے؟ انہوں نے فوراً ہی کنیزوں میں سے اپنی ایک بہت ہی پرانی وفادار اور رازدار کنیز کو بلانے کا حکم دیا۔ ان کا حکم فوراً بجا لایا اور کنیز کو ان کے سامنے پیش کیا گیا، جبکہ اس کنیز کی بانچیں کھل گئی تھی۔ یہ بات کنیز کے لیے باعث فخر تھی کہ اس کو بادشاہ سلامت نے اپنے دربار میں حاضر کیا تھا اور کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کا لباس بہت خوبصورت تھا۔ وہ کنیز دکھنے میں بھی خوبصورت تھی، جبکہ اس کی عمر کافی تھی، لیکن اس نے خود کو اس طریقے سے بنایا ہوا تھا کہ ایک پل کے لیے تو بادشاہ بھی اس کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ لیکن جلدی بادشاہ نے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور غصے سے کنیز کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اپنی اداؤں کو اپنی حد تک قائم رکھو، ورنہ یہ نہ ہو تمہاری زلفوں کو ہم اکھاڑ کر پھینک دیں۔ کنیز جو اپنے چہرے پر ابھی خوبصورت مسکراہٹ سجائے بادشاہ کی باتوں کو غور سے سن رہی تھی، چند پل میں ہی بادشاہ نے اس کی مسکراہٹ کو اس کے لبوں سے چھین لیا تھا۔ وہ سر جھکا کر اب ادب کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے عرض کیا، تم جانتی ہو ہم تمام کنیزوں میں سے تم پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ تم کافی پرانی ہو اور محل کے طور طریقوں سے اچھے سے واقف ہو۔ جبکہ کنیز کی نگاہیں اب زمین سے لگ چکی تھیں، وہ اپنا سر اٹھانے کی غلطی بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ مزید کہنے لگے، ہمیں امید ہے یہ بات تمہارے اور میرے بیچ کے اندر ہی رہے گی۔ اگرچہ تم نے یہ بات ذرا سے بھی کسی بھی عورت کو بتائی یا پھر مجھے علم ہوا کہ تم نے کسی سے اس بارے میں گفتگو کی ہے، تو یاد رکھنا اگر ہم تمہاری تعریف کر سکتے ہیں تو چند پل میں ہی اپنی تلوار سے تمہارا سر دھڑ سے الگ کر سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر کنیز کانپ سی گئی، کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں کبھی بھی آپ کی بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر بادشاہ نے کہا، امید تو یہی ہے، لیکن کچھ بھی گڑبڑ اگر ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہماری شہزادیوں کے بارے میں ہمیں ایک بات معلوم ہوئی ہے کہ جب ہم آرام گاہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہ محل سے نکل کر باہر جاتی ہیں اور دوسرے مردوں کے ساتھ غلط کاری کرتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں تم ہماری شہزادیوں پر نظر رکھو اور جیسے ہی وہ محل سے جانے لگے تو ہمیں فوراً اطلاع کر دو، لیکن یاد رکھنا اگر یہ بات کسی کے بھی علم میں آئی تو ہم چند سیکنڈ لگائیں گے تمہارا کام تمام کرنے میں۔ جبکہ کنیز کو کافی حیرت ہو رہی تھی یہ بات سن کر، کیونکہ وہ بھی شہزادیوں کے مزاج سے واقف تھی، لیکن کوئی بھی بات کرنا یعنی اپنی موت کو دعوت دینا، اس وجہ سے کنیز خاموش رہی اور بادشاہ کے حکم کو فوراً بجا لاتے ہوئے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، جیسے مجھے کوئی سراغ معلوم ہوا میں آپ کو اطلاع کر دوں گی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں یہاں سے جا سکتی ہوں؟ بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی اور وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ بادشاہ اپنے خیالات میں گم ہو چکا تھا۔ وہ کافی سے زیادہ پریشان تھا، کیونکہ اگر شہزادیوں نے یہ عمل کیا تھا تو وہ ان کو قطعاً معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ ان کا غصے سے برا حال تھا، کیونکہ اگر شہزادیاں یہ کام کرتی تھیں تو یہ ان کے لیے بہت شرمندگی کا باعث تھی۔ اب ان کو رات کا انتظار تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں کے پیچھے جا کر اپنی آنکھوں سے یہ کام ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر وزیر کی بات درست ثابت ہونی تھی تو وہ سخت سے سخت رد عمل ظاہر کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے منصوبہ بنا لیا تھا
اگر ان کی شہزادیاں درست ہوئیں اور وزیر غلط ثابت ہوا تو وہ اس کو بالکل معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ وہ اس کو بھی سخت سے سخت سزا دینے کے حقدار تھے۔ انہیں بس رات کا بہت بے چینی سے انتظار تھا، اور ان کا انتظار جلدی اختتام پر پہنچ گیا تھا، کیونکہ رات ہوتے ہی جب وہ اپنی آرام گاہ میں گئے تو اس کی تھوڑی دیر بعد ہی ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ فوراً ہی دروازہ کھول کر باہر آئے تو سامنے ہی وہ کنیز ہڑبڑائی ہوئی حالت میں ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً اشارہ دیا اور بولنے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تینوں شہزادیاں اپنے گرد اچھے سے چادر لپیٹ کر محل کے پچھلے حصے کی جانب کو گئی ہیں۔ یقیناً وہ کچی بستی کی طرف جائیں گی۔ میں اس سے آگے تو نہیں جا پائی، لیکن میں نے اتنا دیکھ لیا ہے کہ وہ کچی بستی کی طرف ہی گامزن تھی۔ ان کی بات سنتے ہی بادشاہ فوراً محل کے پچھلے حصے کی جانب جانے لگا۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی بیٹیاں یہ قدم اٹھانے کے در پر آ جائیں گی۔ ان کا دل خوف کے مارے کافی تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ ان کو خوف صرف اپنی عزت جانے کا تھا۔ وزیر کی بات انہیں کافی سے زیادہ ٹھٹکنے پر مجبور کر چکی تھی، کیونکہ وزیر کبھی بھی بادشاہ سے اس کی اولاد کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ تمام لوگ ہی جانتے تھے کہ بادشاہ اپنی اولاد کے معاملے میں کس قدر پاگل ہے۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ چل رہے تھے۔ ان کے ساتھ 2 سپاہی بھی موجود تھے جو ان کی حفاظت کے لیے مامور تھے، لیکن وہ کسی کی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ بس وہ کسی بھی طور پر اپنی بیٹیوں کے پاس پہنچنا چاہتے تھے تاکہ معلوم کر سکیں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اچانک ہی انہیں اپنی سب سے چھوٹی شہزادی کی جھلک نظر آئی تو وہ اس جانب کو مڑ گئے۔ تینوں بیٹیاں کافی محتاط طریقے سے چل رہی تھی۔ وہ کبھی آگے پیچھے دیکھتی تو کبھی سامنے چلنا شروع کر دیتی۔ بادشاہ بھی اب کافی محتاط ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹیوں کی ہنسی بہت اچھی ہے۔ وہ فوراً ہی پہچان جائیں گے کہ ان کا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ وہ لوگ اچانک ہی اپنی جگہ پر رکی اور ادھر ادھر نگاہیں دورا کر ایک گھر کی جانب جانے لگی۔ وہ ایک خستہ حال گھر تھا، قدیم زمانے کا گھر، کچی مٹی سے بنا ہوا گھر۔ بادشاہ کو حیرت ہو رہی تھی کہ واقعی ان کی بیٹیاں یہ کام کرنے کے در پر آ گئی ہیں۔ وہ اپنی حیرت کسی سے چھپا نہیں پا رہے تھے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ جب اس گھر کی جانب جا رہے تھے تو ان کو بہت عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ ان کی بیٹیاں گھر کے اندر جا چکی تھیں۔ بادشاہ کافی خستہ حال تھا اور اس کے اندر ایک چراغ جل رہا تھا۔ بادشاہ نے اشارے سے دونوں سپاہیوں کو باہر ہی ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود قدم با قدم چلتے ہوئے دروازے کے قریب آگے اور پردے کی اوٹ سے گھر کے اندر دیکھنے لگے۔ کیا واقعی جو میں نے سنا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ لیکن انہیں صاف کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ پردہ کافی موٹا لگایا گیا تھا کہ اندر کا کچھ نظر نہ آئے۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے پردے کو تھوڑا سا ہٹایا اور سامنے کا منظر دیکھنے لگے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے ان کی تینوں بیٹیاں قطار میں کھڑی ہوئی ہیں اور کسی سے کچھ بول رہی ہیں، لیکن آواز کافی دھیمی ہونے کی وجہ سے ان کے کانوں میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے سامنے کا منظر دیکھا تو ایسا محسوس ہوا انہیں جیسے ان کے سر پر آسمان آ گرا ہو، قدموں سے زمین نکل گئی ہو۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ ان کی بیٹیاں یہ قدم بھی اٹھا سکتی ہیں۔ ان کی بیٹیاں ایک بوڑھی عورت کے قدموں میں بیٹھ گئی تھیں۔ وہ حیران تھے کہ شہزادیاں ایک لاچار بوڑھی عورت کے قدموں میں کیوں بیٹھی ہے، جبکہ ان کی بیٹیاں اس بوڑھی عورت کی خدمت کر رہی تھی۔ بڑی شہزادی اس بوڑھی عورت کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی، جبکہ سب سے چھوٹی شہزادی اس بوڑھی عورت کے پاؤں کی مالش کر رہی تھی۔ بادشاہ کے لیے سب کچھ بہت حیرانگی کا باعث تھا۔ وہ جانتے تھے ان کی بیٹیاں کس قدر غسیل اور نفاست طبیعت کی مالک ہیں۔ ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی بیٹیاں کسی بزرگ کی اس طریقے سے خدمت کر سکتی ہیں، جبکہ وہ جانتی ہیں کہ وہ کس عہدے پر فائز ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ ایک بوڑھی عورت کی خدمت پر گامزن ہے۔ بادشاہ کافی حیران ہوئے اور اپنے گھر کو لوٹ آئے، اور یہی سوچتے رہے کہ وزیر تو بول رہا تھا کہ ان کی بیٹیاں پیٹھ پیچھے بدکاریاں کرتی ہیں، جبکہ ان کی بیٹیاں تو اس بوڑھی عورت کی خدمت میں لگی ہوئی تھیں۔ اگلے روز بھی جب ان کی بیٹیاں ایسی گئی تو وہ فوراً ان کے پیچھے گئے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ اگلے روز شہزادیاں اس عورت کی بجائے کسی اور گھر میں گئی تھی، جہاں پر کافی چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے اور بھوک سے بلک رہے تھے، اور ان کی ماں بیماری کی حالت میں چارپائی پر پڑی ہوئی تھی، جبکہ باپ بھی بیمار تھا۔ تینوں بیٹیاں کافی احتیاط کے ساتھ ان لوگوں کا دیکھ بھال کر رہی تھی اور ان بچوں کو کھانا پیش کر رہی تھی۔ بادشاہ یہ تمام چیزیں ہوتا ہوا دیکھ حیران تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی بیٹیوں سے پوچھے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہی ہیں، لیکن وہ کسی بھی طور پر ان سے پوچھ نہیں پاتا تھا کہ تم یہ کام کیوں کر رہی ہو۔ اب یہ ہر روز کا معمول تھا۔ وہ ہر روز ہی اپنی بیٹیوں کے پیچھے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ کیا کام کرتی ہیں، اور وہ ہر روز ہی کسی نہ کسی کے گھر جا کر ان کی مدد کر رہی ہوتی تھی۔ بادشاہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا
کہ اس کی بیٹیاں اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے بعد ایسے مزدوروں کی طرح لوگوں کی خدمت کیوں کر رہی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کی بیٹیاں اپنا فرض نبھا رہی ہیں۔ ایک روز پھر یہی ہوا، اور جب بادشاہ نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو ایک عورت کے کپڑے دھوتے ہوئے دیکھا تو ان کو بہت غصہ آیا۔ انہیں بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کام شہزادیاں کر رہی ہیں۔ ان کی لخت جگر جس کو وہ ایک گلاس پانی کا نہیں اٹھانے دیتے تھے، وہ مزید خود پر قابو نہیں رکھ پائے اور فوراً ہی اس گھر کے اندر داخل ہو گئے اور گرجتی ہوئی آواز میں تینوں شہزادیوں سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگے کہ تم لوگ یہ کام کیوں کر رہی ہو؟ بادشاہ کی موجودگی کو محسوس کر کے تینوں بیٹیوں کے ہاتھ کانپ سے گئے تھے اور وہ لوگ فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور ان کو حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ یہ بات بادشاہ تک کیسے پہنچی کہ ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، کیونکہ یہ بات تو سوائے ان تینوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ بادشاہ ایک بار پھر گرجتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگے کہ تم تینوں یہ کام کیوں کر رہی ہو اور اس وقت محل سے باہر کس کی اجازت سے آئی ہو؟ جبکہ سب سے بڑی بیٹی دونوں بہنوں کے مقابلے بہادر تھی، وہ اپنے باپ کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگی، ابا حضور، ہم اپنی رایا کی خدمت کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، اس لیے آپ خاموش ہو جائیں اور واپس محل کو لوٹ جائیں۔ بادشاہ نے جب اپنی سب سے بڑی بیٹی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کو غصہ آ گیا اور وہ گرجتے ہوئے کہنے لگے، تم ہم سے کس طریقے سے گفتگو کر رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں ہے اپنے باپ سے اس لہجے میں بات کرتے ہوئے، اور دوسروں کے گھروں میں آ کر، ان غریبوں کے گھروں میں آ کر چاکری کس وجہ سے کر رہی ہو؟ بتاؤ آخر کیا ماجرا ہے؟ تو منجلی شہزادی کہنے لگی، ہم جانتے ہیں بادشاہ سلامت، آپ کو غریب لوگ پسند نہیں ہیں، جبکہ آپ ایک عہدے پر فائز ہیں، آپ کے نیچے بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے بہت امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو سوائے اپنے آپ کے اور کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ ہمارے باپ ہیں اور ہمارے لیے قابل عزت ہیں، ہم پر لازم ہے کہ آپ کی بات کو ترجیح دیں، لیکن معاف کریے گا ابا حضور، ہم آپ کی اس بات کو بالکل ترجیح نہیں دیں گے، ہمارے لیے آپ بہت اہم ہیں، لیکن آپ سے بھی زیادہ ہمارے لیے آپ کی رائے اہم ہے۔ یہ غریب لوگ بہت لاچار ہیں، کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتے، بعض اوقات آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کا علاج کیا جائے اور ان کے گھر کے حالات کو بہتر کیا جائے، لیکن آپ ان کی بات کو سنتے نہیں ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی اپنا مسئلہ لے کر آ جاتا ہے، اس کے بعد بھی آپ ان کو جھڑک دیتے ہیں۔ آپ اپنے غریب لوگوں پر بالکل نظر ثانی نہیں کرتے، آپ ذرا بھی نہیں دیکھتے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ کتنی تکلیف میں ہیں، لیکن معاف کریے گا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمارا ضمیر ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہم آپ کی طرح بے حس نہیں ہیں، اس وجہ سے ہی ہم آپ کے خوف سے رات کے پہر ہی چھپ کر نکلتے ہیں اور اپنی رایا کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کس اذیت میں مبتلا ہیں اور ان کے کام کر دیتے ہیں تاکہ ان کا مکمل نہیں تو تھوڑا سکون آ جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ایک روز ہم سب کو مرنا ہے اور اس کے بعد جو ہمارا حساب کتاب ہونا ہے اس میں اگر ہم سرخرو نہیں ہوئے تو ہمیں جہنم کی آگ میں جلسا دیا جائے گا، اور ہم ایسا ہرگز نہیں چاہتے کہ ہمیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ ہم آپ کو بھی اس چیز کی تاکید کرتے ہیں کہ آپ سدھر جائیں، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اور فرعون نامی بادشاہ تو جانتے ہو نا آپ، اپنے وقت کا کتنا بڑا بادشاہ تھا، لیکن خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، مظلوموں کے ساتھ ظلم کرتا تھا اور ظالم کو مظلوم پیش کر دیتا تھا، اور پھر جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تو وہ کس طریقے سے غرق ہو گیا تھا۔ ابا حضور یقین مانے، آپ میں اور اس ظالم فرعون میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جبکہ اپنی بیٹی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بادشاہ کو یکدم ہی احساس ہوا تھا کہ وہ کتنا غلط کام کر رہا تھا، وہ واقعی فرعون بن گیا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر چکا تھا۔ انہیں یکدم ہی اپنے کیے پر افسوس ہوا اور وہ بے ساختہ زمین پر سجدہ ریز ہو گیا اور ہچکیوں سے رو رو کر توبہ کرنے لگا، جبکہ ان کی بیٹیاں بادشاہ کو اس وقت یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ مسکرا گئیں، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھیں کہ زیادہ نہیں تو کچھ ہی ان کا باپ سمجھ چکا ہے کہ غریب بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ظالم کو ظالم ہی تصور کیا جانا چاہیے اور مظلوم کو ہمیشہ مظلوم کی طرح ہی پیش کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی اولاد سے ہی بہت کچھ سیکھنا چاہیے اور ہمیشہ اگلے شخص کو انسان سمجھنا چاہیے، یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ شخص غریب ہے یا امیر، اور انصاف سے ہمیشہ کام لینا چاہیے، نہیں تو اللہ کے دربار میں بہت بڑی پکڑ ہونے والی ہے۔ تمام دوست اب آپ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک کر کے واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہماری تمام نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب بٹن پر کلک کر لیجیے گا۔